खुदावंद यसु मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर यूनुस खैरत है और मैं खुदा के कलाम को एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कल जो खुदा का कलाम जो हमने खुदा का कलाम सुनाया उसमें बहुत आला किस्म की बातें जो खुदा के कलाम की बातें थी वो हमने आपके साथ की और ईमान रखते हैं कि आप सब ने जो जो उसे देखा जिन्होंने और जो देखेंगे उसमें खुदा की बरकत थी। आज भी एक नया कलाम जो कि खुदा का कलाम हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। आप जो देख रहे हैं या देखेंगे खुदा उन सबको बरकत देगा इस कलाम के वसीला से। तो आज का जो हमारा पाक कलाम का टॉपिक है कि इंसान जो इस दुनिया में पैदा हुआ उसका कोई मकसद और खुदा की नज़र में उसका क्या मकसद है, और इंसान जो है इस दुनिया में पैदा हुआ है उसका अपना आज हम देखते हैं कि उनका क्या मकसद है। तो खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हम इस दुनिया में जो है अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर हमारा मकसद जो है वो बेहतरीन मकसद है। तो पाक कलाम में रोमियो के नाम खत और उसका 8 बाब और उसकी 31 आयत से हम खुदा के कलाम को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, बस हम उन बातों की बाबत क्या कहें, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। खुदा के कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। तो आज इस बात को हमने खुदा के कलाम में से सीखना है कि हम इस दुनिया में जो पैदा हुए इसलिए नहीं कि हम गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारें। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को गुलामों की तरह गुजारते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसी ऐसी आदतें जो बुरी आदतें हैं वो अपनी उन आदतों के गुलाम हैं। कुछ नशे के गुलाम हैं, कुछ रुपए पैसे के गुलाम हैं, कुछ आज अपनी इज़्ज़त बनाने के गुलाम हैं। यानी कि तरह तरह की ये सारी चीज़ें जो इंसानों को इन चीज़ों ने अपना गुलाम बना रखा है। लेकिन खुदा का ये बिल्कुल हरगिज़ ये उसका मकसद नहीं था कि इंसान जो है वो गुलाम बनकर इस ज़िंदगी में जिए। क्योंकि खुदा ने जब इंसानों को बनाया तो उसने तो ये चाहा कि मेरे ये जो बनाए हुए लोग हैं ये गुलामों की तरह नहीं बल्कि शहज़ादों की तरह, शहज़ादियों की तरह अपनी ज़िंदगियां गुजारें। क्योंकि कलाम पाक के अंदर हम जब देखते हैं कि हम जब खुदा के बेटे बेटियां ठहरते हैं तो फिर खुदा तो बादशाहों का बादशाह है और हम उस बादशाह के बेटे बेटियां हैं, और बेटे बेटियां जो होते हैं वो शहज़ादे और शहज़ादियां होती हैं। इसलिए हम आज इस बात को बिल्कुल हरगिज़ इस बात के सामने नहीं होते। हम बहुत सारे लोग जो हैं इन बातों में अपनी ज़िंदगियों को गुजार रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आज खुदा के कलाम से हमने सीखना है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है इस दुनिया के अंदर पैदा होने का। अगर हमारा कोई मकसद नहीं है तो फिर हम सेम उसी तरह जिस तरह इस दुनिया के अंदर जानवर जो हैं उनका कोई मकसद नहीं है इस दुनिया के अंदर। उनका सिर्फ़ और सिर्फ क्या मकसद है, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना है, अपनी खुराक ढूंढनी है, सोना है और बच्चों को पैदा करना है और मर जाना है। क्योंकि उनके अंदर कोई रूह नहीं डाली गई, उनका कोई ज़मीर नहीं है, उन्हें किसी का दुख, किसी का सुख या उनकी कोई डिज़ायर इस दुनिया के अंदर नहीं है। उनका सिर्फ यही मकसद है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जानवर और इंसान जो है वो एक ही दिन में खुदा ने पैदा किए, और ये एक ही मिट्टी से, उसी मिट्टी से जानवर को बनाया गया और उसी मिट्टी से इंसान को।
اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان اور جانور دونوں کے جو اعضاء ہیں، اندر کے اعضاء، وہ آپس میں بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں کہیں پر کوئی پریکٹیکل ہوا، کسی آدمی کے اندر ایک سور کا دل ڈال دیا اور وہ دل جو ہے کام کرنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ آدمی اور جانور کے اندر جو ہے وہ نہیں، زیادہ نہیں ہے، وہ دیکھیں کہ اس کا دل جو ہے اس میں ڈالا تو وہ دل دھڑکنے لگا۔ یعنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اور جانور جو ہے آپس میں کافی ان کی میل جول ہے، ان کی آنکھیں دیکھیں، ان کے دل دیکھیں، انتڑیاں دیکھیں، ان کے پھپھڑے، گردے، سارا کچھ انسانوں کے جیسا ہے۔ لیکن آدمی اور جانور میں یہ فرق ہے کہ آدمی کے اندر ایک ڈیزائر ہے، ایک روح ڈالی گئی ہے اور اس کے اندر ایک ضمیر ہے، لیکن جانور کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن خدا نے انسان کے لیے اسے پیدا کرنے سے پہلے اس کے لیے کوئی مقصد پیدا کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ کیا کرے گا، اور خدا کو اس کی ایک ایک بات کا پتہ ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ یسوع مسیح نے بہترین زندگی کو گزارا، اور یسوع نے پاک کلام میں کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، جب تک میں دنیا میں ہوں تب تک میں دنیا کا نور ہوں۔ اور جب نور کیوں تھا یسوع مسیح؟ کیونکہ خدا باپ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا، اور یسوع مسیح یہی بات کہتا تھا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تب وہ کہتا تھا کہ میں دنیا کا نور ہوں جب تک میں دنیا میں ہوں۔ لیکن آج یسوع مسیح دنیا میں نہیں ہے۔ آج دنیا کا نور کون ہے؟ آج اس بات کو غور کیجئے کہ اگر باپ نے یسوع کو جب بھیجا تو اسے دنیا کا نور بنا کر بھیجا، اور یسوع نے کہا کہ میں بھی تمہیں دنیا میں بھیجتا ہوں، تم بھی دنیا کے نور ہو، جو شہر پہاڑ کے اوپر چمکتا ہے۔ پاک کلام کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ متی رسول کی انجیل اور اس کا 5 باب اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب آسمانی باپ کو کسی نے نہیں دیکھا، یسوع کو جب دیکھتے تھے تو یسوع کہتا تھا کہ میں دنیا کا نور ہوں۔ لیکن آج یسوع مسیح نہیں ہے، اور آج ہم اس دنیا میں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آج ہم دنیا کے نور ہیں۔ یسوع نے ہمیں کہا کہ تم دنیا کے نور ہو۔ اس لیے باپ، جس طرح یسوع باپ کو کہتا تھا کہ جس نے باپ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، لیکن آج ان ماندار جو لوگ ہیں، جو خدا کے ساتھ پیار کرتے ہیں، جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، جو اس دنیا کے اندر ہر چیز کو، جو بری چیز ہے ان کے ساتھ اپنا دل نہیں لگاتے، تو خدا یسوع مسیح ان کو کہتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو۔ اور وہ ماندار آدمی جو اس بات کو کرتے ہیں، وہ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے ہمیں دیکھا اس نے یسوع کو بھی دیکھا۔ جس طرح یسوع باپ کو کہہ رہا ہے، اسی طرح ہم بھی اپنے یسوع کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہماری زندگی کو، ہمارے کاموں کو دیکھے تو ہم اگر یسوع جیسے کام کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ جس نے یسوع کو دیکھا نہیں ہے وہ ہمیں دیکھ لے، ہم بھی یسوع جیسے ہیں۔ آج بہت ساری بہنیں بھی اپنے آپ کو خدا کی خادمیں اور خدا کی بندیاں کہتی ہیں۔ میں ان بیویوں کے لیے جو اس کام میں، جو خدا کے کام میں لگی ہوئی ہیں، میں ان کو بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہنیں بھی کہہ سکتی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دیکھا ہے وہ یسوع ہمارے جیسا تھا، وہ ہم جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اسی طرح یسوع بھی ہماری زندگی میں کام کرتا تھا۔ تو آج آپ اس پوری دنیا کے اندر آپ کو لوگوں نے کس طرح دیکھنا ہے؟ آپ کے کاموں سے۔ اگر آپ کہیں پر کام کر رہے ہیں تو اگر آپ یسوع جیسے کام کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے اندر یسوع کی جھلک کو دیکھتے ہیں۔ بھائی بہنوں، آج سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر کس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اور خدا کے کلام کو ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بڑی تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں
اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو کوئی ہمارا مخالف نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کے اندر ساری دنیا اگر مخالف ہو جاتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر یسوع مسیح خدا باپ آپ کے ساتھ ہے تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کسی کے آگے آپ کی ویلیو کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کا بنانے والا سب سے اچھا اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو اس دنیا کے اندر خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقہ سے جیتے ہیں، میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ویلیو اور آپ کی زندگی بہترین زندگی ہے۔ اور سن لیں اس بات کو کہ یسوع مسیح نے ہمیشہ آپ کا اور میرا ساتھ دیا، اور جو یسوع کے ساتھ چلتے ہیں ان کا ساتھ بھی ہمیشہ میرا اور آپ کا خدا دیتا ہے۔ آج کا یہ میسج جو ہے یہی ہے کہ ہم خدا کے کلام کے مطابق اگر اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں تو پھر ہم غلاموں کی طرح نہیں بلکہ خدا کے بیٹیاں اور بیٹے بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ شاید اس بات کو سمجھتے ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ میں کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسی عورت خدا کی بیٹی اور بیٹا نہیں ہے۔ اور ہم جو اس دنیا کے اندر سب پیدا ہوئے ہیں، ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں۔ یہ آپ کے لیے حیران کن بات ہوگی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ ناگوار ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس لیے خدا کے بیٹیاں بیٹے نہیں ہیں کہ آپ نے اسے قبول، جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا وہ خدا کے بیٹیاں بیٹے ہرگز نہیں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جن کو خدا نے بنایا ہے وہی خدا کے بیٹیاں بیٹے ہیں، ان کے علاوہ کوئی خدا کا بیٹا نہ کوئی بیٹی ہے۔ اب بنایا کسے گئے؟ آدم کو بنایا خدا نے، ہوا کو بنایا، اور جتنے آسمان کے اوپر فرشتے ہیں وہ سب کو خدا نے بنایا، اور یہ ہے خدا کے بیٹیاں اور بیٹے۔ لیکن میں آپ کو نراش نہیں کرنا چاہتا، میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت بات بتاؤں گا یہاں پر۔ آپ اس وقت خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں جب آپ اس کے بیٹے یسوع کو قبول کرتے ہیں، اور جب یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں، کیونکہ یسوع جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ہم یسوع کے بھائی اور بہنیں بن جاتے ہیں، اور جو خدا کا بیٹا ہے وہ اس کے بھائی اور بہن بننے سے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے جب ہم خدا کو یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی آپشن آ جاتی ہے۔ پھر ہم خدا کے اس سارے کاموں کا، جو یسوع جس چیزوں کا وارث ہے، ان چیزوں کے ہم بھی وارث بن جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو پورا اختیار، آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب ہم یسوع کے بھائی بہن بن جاتے ہیں تو ہمارے پاس بھی وہ اختیار ہوتا ہے۔ اگر واقعی ہم حقیقت میں اس کے بھائی بہن بنے تو پھر، لیکن یہاں پر یسوع مسیح جو تھا اس نے اپنی بہترین زندگی کو گزارا، اور اس سے پہلے کہ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھی زندگی گزاریں، ہماری جو خوشیاں، جو سارا کچھ جو اس دنیا میں ہوتا ہے، ہماری جو زندگی ہے وہ بہترین گزرے، ہمارے پاس ہر چیز اچھی ہو، تو یسوع مسیح نے ان چیزوں کو کبھی بھی پریفر نہیں کیا تھا۔ حالانکہ وہ دنیا کا امیر ترین آدمی تھا، اور دنیا کے اندر اس نے اپنی خدائی، جو اس کے پاس خدا کی طاقت تھی، اسے کبھی استعمال نہیں کیا۔ اس نے یہاں تک کہ کوئی ایسا کپڑا، کوئی ایسا کھانا پینا اس کی زندگی میں نہیں تھا۔ اس نے اچھی زندگی نہیں گزاری تھی، وہ پیدل سفر کرتا تھا۔ کیوں اس طرح؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے واسطے ایک بہت اچھی زندگی جو ہے وہ میرے واسطے، میں نے اس دنیا کے اوپر پوری دنیا کا اختیار مجھے ملنے والا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آسمان کی بادشاہی ڈھونڈتے ہیں ان کے لیے خدا ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ صرف یہ کریں کہ اپنے جینے کے واسطے، صرف جینے کے واسطے کہ ہم اچھی زندگی جی لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، اچھی روٹی کھا لیں، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یسوع مسیح کا یہ مشن تھا۔ اس نے جب اس جہان کے اندر 30 سال زندگی گزاری تو اس نے بڑی غریبی کے ساتھ گزاری۔ غریب ہونا کوئی بری بات نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو قبول کرتے ہیں، ہم غریب ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ آپ یسوع کو دیکھیں، آپ یسوع جیسے تو نہیں ہو سکتے نا۔
اور اگر آپ یسوع جیسے ہو سکتے ہیں تو پھر یسوع جیسی زندگی بھی قبول کرنی ہوگی۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں جیتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی چیز کے غلام ہو جائیں، ہم نشے کے غلام ہو جائیں، ہم زناکاری کے غلام ہو جائیں، ہم روپے پیسے کے غلام ہو جائیں، ہم اور کسی آدمیوں کے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی غلام ہے۔ جب کوئی اچھا آدمی، بڑا آدمی کسی کو ملتا ہے تو وہ اس کے جھک کر اس کے قدموں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ خدا کو بالکل قبول نہیں ہے۔ اگر غلام ہونا ہے تو صرف اور صرف اپنے خدا کا۔ آج ہم اس بات کو سیکھ لیں کہ ہماری بہترین زندگی، اگر ہم اچھی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں تو سنیں اس بات کو کہ پھر یسوع جیسی زندگی کو دیکھیں۔ اور بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ یسوع نے 30 سال میں کیا کیا اور یسوع نے 30 سال میں کیسی زندگی گزاری۔ آپ کو شاید بہت کم اس باتوں کا علم ہوگا، لیکن ہم اس بات کو پاک کلام میں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر جو گزاری بہترین، اس کی زندگی کے اندر کوئی کسی قسم کا نہ کوئی سکینڈل تھا اور نہ وہ کبھی کاروبار میں اس نے بڑا اچھا کاروبار کیا۔ 30 سال کے اندر اس نے ایک بڑے خاندان کو جو ہے پروان چڑھایا تھا اور بہترین زندگی گزاری تھی۔ بے ایمانی تو ہے ہی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں کبھی کوئی گناہ نہیں تھا، اس کے ہونٹوں پر اس کی زبان نے کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا تھا۔ لوگ اسے بہت طرح طرح کی باتیں کہتے تھے، لیکن یسوع بہت ہمبل تھا اور اس نے یہی کہا تھا کہ میں سب سے حلیم ہوں، اور خدا ہو کر وہ حلیم تھا کہ کہتا میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی وہ باتیں جو اس دنیا میں وہ کرتا تھا، کلام پاک میں لکھا ہے سارا کچھ۔ ہم جب پہاڑی آواز کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح اس دنیا کے اندر جس طرح وہ جیتا تھا اسی طرح اس نے لوگوں کو سکھایا۔ ہم پاک کلام کے اندر جب اس حوالے کو پڑھتے ہیں، رسولوں کے مال اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں، کہ یسوع مسیح اس دنیا کے اندر جو کچھ اس نے 30 سال کی عمر میں کیا تھا وہی اس نے اپنے سارے لوگوں کو وہ حکم دیے تھے۔ یسوع نے ساری چیزیں بتائی تھی کہ تم نے روزہ کنج رکھنا ہے، تم نے دعا کیسے کرنی ہے، تم نے خیرات کیسے کرنی ہے، تم نے اپنا مال جمع، یہ سارا کچھ یسوع خود کرتا تھا۔ اور یہ پوری 30 سال کی زندگی میں جتنا یسوع نے کلام تھا وہ اس نے بول دیا تھا۔ اور آپ اس کلام کو دیکھ کر اس پر اپنا دھیان کر کے غلاموں کی طرح زندگی نہیں بلکہ شہزادوں کی طرح زندگی گزاریں۔ اور یہ ضروری بات نہیں کہ آپ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں تو پھر ہی آپ شہزادے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یسوع مسیح جو تھا وہ حالانکہ وہ سکا خدا کا بیٹا تھا، سچی مچی کا کہتے ہیں جسے، وہ یسوع مسیح جو تھا وہ باپ کا سچی مچی کا بیٹا تھا، ہم تو لے پالک ہیں۔ تو وہ اچھی زندگی جو ہے اس نے گاڑیوں اور جہازوں میں گھوم کر زندگی نہیں گزاری، پھر بھی اس نے بہت بڑا منصب اس کے پاس ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں پاک کلام کے اندر کہ دنیا کا کل اختیار، کون سی ایسی چیز ہے جو دنیا کے اندر پیدا ہوئی ہے، وہ ساری چیزوں کا اختیار میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شاید اچھی چیزوں کا اختیار ہوگا؟ نہیں، اس کا اختیار ابلیس کے اوپر بھی اختیار ہے، اس کا اختیار پوری دنیا کی جتنی ایول اسپرٹ ہیں ان سب پر میرے اور آپ کے یسوع کا اختیار ہے۔ یہ جو بیماریاں، لوگ ڈرتے ہیں بیماریوں سے، ہے کینسر، ایڈز، یہ بڑی بڑی بیماریاں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع کا اختیار ان سب پر ہے، سب پر۔ اس لیے میں اس کا بھائی ہوں اور اپنے باپ کا بیٹا ہوں، اس لیے اگر میرے یسوع کو اختیار ہے تو پھر میں یسوع جیسا چلتا ہوں تو پھر میرے پاس بھی وہ اختیار ہے، آپ کے پاس بھی وہ اختیار ہے۔ اگر آپ صحیح چلتے ہیں، سرن چلتے ہیں، بہترین زندگی گزارتے ہیں تو آپ کو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کے پاس اختیار ہے۔ اس لیے خدا کا کلام آج ہمیں سکھا رہا ہے اور ہم اس بات کو سیکھ رہے ہیں کہ ہم خدا جیسے، یسوع جیسے کام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس لیے آج کا یہ میسج آپ کے لیے باعث برکت ہو سکتا ہے، آپ کی زندگی کو چینج کرنے والا ہو سکتا ہے۔ آپ لے پالک، آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، آپ شہزادوں کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز
اپنے گناہوں کو جب تک آپ ترک نہیں کرتے، جب تک آپ پیچھے نہیں مڑتے. آپ نے کبھی فوجیوں کی پریڈ دیکھی ہوگی، اس میں ایک جو سب سے سینئر ہوتا ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے، اور وہ جب پریڈ کرتے جاتے ہیں تو وہ ایک دم آواز دیتا ہے پیچھے مڑ. اسی طرح ان کا جو منہ سامنے ہوتا ہے وہ ایک دم پیچھے مڑ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح گناہ سے مڑنا ہوگا. اگر آپ خدا کے حضور میں اس کی برکت کو چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تمام گناہوں سے مڑنا ہوگا. اگر آپ گناہ سے نہیں مڑتے تو پھر آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس لیے میں سب سے پہلے اس بات کو آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے گناہوں کو ترک کر کے آپ نے یسوع کو اس کا بھائی، اس کی بہن بن کے خدا کے بیٹے بیٹیاں بنے تو یہ ساری برکتیں آپ پر نازل ہوں گی. اور یاد رہے کہ ان چیزوں کی تلاش میں نہ رہیں، یہ ساری چیزیں انعام میں مل جائیں گی. آج بہت سارے لوگ ان چیزوں کی تلاش میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو ان کو ڈھونڈتے ہیں وہ ان کے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو ان کو نہیں ڈھونڈتے خداوند آسمانی باپ ان کو فوری ان چیزوں کو دے دیتا ہے. آج کا ہمارا جو میسج ہے، یہ چھوٹا سا میسج ہے، اسے آپ ضرور اسے دیکھیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ یہ کلام زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے اندر سنایا جائے اور آپ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم غلام اور لونڈیاں نہیں ہیں، ہم اس خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں جو زندہ آسمانی باپ ہے. ہم یسوع کے بھائی بہن ہیں. ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہمارے خدا نے ہمیں دیا ہے، اور دنیا کے خزانے ہمارے پاس ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا اور میرا خدا بہت بڑا اور بڑا امیر ہے، اور اس دنیا کے اندر جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں خداوند نے ان کو بڑی بلیسنگ اور برکت دی ہے، اور جو کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے صرف جلال میرے اور آپ کے خدا کو دیا ہے. ایک بندہ، اس کا نام انیل تھا، اور دنیا کے اندر سب سے پہلے وہ چاند پر جانے والا شخص تھا. اور جب وہ چاند پر گیا تو اس کے جو انٹرویو کرنے والے آئے تو انہوں نے اس بندے کو کہا کہ تو جب چاند کے اوپر تھا تو جب تو اس پر چلتا تھا تو کیسا محسوس کرتا تھا؟ اس نے کہا کہ چاند پر جانا کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس زمین کے اوپر، میں تو چاند پر چلا تھا لیکن چاند کو بنانے والا اس زمین کے اوپر چلا ہے، سب سے بڑی بات. اور خدا کے نام کو جلال دیا. وہ بھی یسوع کا بھائی تھا، خدا کا بیٹا تھا، اور اس نے صرف اسے جلال دیا. آج اگر آپ بڑے منصب پر ہیں اور بڑے عروج پر ہیں، آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اگر آپ خدا کو جلال دیتے ہیں تو پھر آپ خدا کے حضور میں مقبول ٹھہرتے ہیں اور خدا آپ سب کو برکت دیتا ہے. آج ہمارے کلام یہ جو ہم نے سنایا، خدا اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. پھر ایک نئے کلام کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک نئے طریقہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سب کے لیے دعا کریں. چھوٹی سی دعا کریں گے. ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. یسوع مسیح کے نام میں. آسمانی باپ، میں تیرے پاک کلام کو جو آج سنایا گیا ہے خداوند، میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے کونے کونے تک یہ کلام جو ہے خداوند سنایا جائے، اور میں تمام ان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے برکت چاہتا ہوں. اور جو کوئی بیمار ہے خداوند، جو پریشان ہے، جو کہیں پر خداوند کسی مسئلوں میں پھنسے ہیں، خداوند تیرا پاک کلام ان کو سب کو رہائی دے اور بیمار شفا پائے، مسئلے حل کیے جائیں، اور یسوع نام ان سب کی زندگی سے عزت اور جلال پائے، اور بخش دے کہ خداوند ہم تیرے اس کلام کو اچھے طریقہ سے خداوند اس دنیا میں پہنچا سکیں، اور یہ کلام ان تمام بھائیوں بہنوں پر جو سنتے ہیں ان پر اثر کرے. یسوع مسیح کے نام میں آمین. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.